वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। हमने बलागा का जो चैप्टर फ्री ऑफ कोर्स लॉन्च किया था उसमें एक टॉपिक ये बच गया था किनाया। तो आज हम किनाया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बलागा एक ऐसी चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो आप बलागा को छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं मिस करोगे, इसलिए कि इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। जैसे तशबीह का जो चैप्टर है उसमें से अक़साम तशबीह हैं, मुरसल, मुअक्कद, मुजमल, मुफस्सल और बलीग़। जिसकी सिंपल है, 5 लाइन है, आप याद कर सकते हैं। मुरसल जिसमें अदात तशबीह ज़िक्र हो, मुअक्कद जिसमें अदात तशबीह ना ज़िक्र हो, महज़ूफ़ हो, मुजमल जिसमें वजह शिब महज़ूफ़ हो और मुफस्सल जिसमें वजह शिब मज़कूर हो, और बलीग़ ना तो जिसमें अदात तशबीह हो और ना ही वजह शिब हो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कम ही एग्ज़ाम बचते हैं जहाँ से क्वेश्चन इसके बारे में ना पूछा जाए। तो बलागा आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। मैं आपको सिक्योरिटी के पर्पज़ से बताता हूँ कि तारीफ़ सबकी याद करें, उर्दू में समझें, अरबी में रट्टा मार लें अगर नहीं याद हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जो मशहूर अक़वाल हैं वो देखें किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इन्नी लारा रोसन वाला हज्जाज बिन यूसुफ़ का कौल है, वो इस्तिआरा मकनिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ के याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है, इसलिए कि बलागा से क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं। और ये जो किताब हम पढ़ते हैं या जहाँ से हम आपको पढ़ाते हैं, यहीं से 90 से 95% उम्मीद होता है कि यहीं से ही आए, ठीक है, और हमेशा यहीं से आते रहे हैं। तो यहाँ से आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा देख लेना कि किनाया जो है इल्म बयान के चैप्टर में आता है, मजाज किस में आता है, ख़बर और इंशा किस में आती है, मुहसनात लफ्ज़िया और मानविया किसके अंदर आते हैं, फिर मुहसनात लफ्ज़िया के अंदर क्या क्या आता है। तो ये तमाम चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है आपका। इस चैप्टर के बाद हमारा ये जो बलागा का चैप्टर है और हमारा जो वादा है पूरा हो जाएगा। हमने पूरा बलागा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया अपने चैनल से। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट किया है, इंशाल्लाह वो जल्द ही उन तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। इसके अलावा भी अगर बलागा के बारे में कुछ और पढ़ना चाहते हैं या किसी भी मतलब ऑल ओवर सिलेबस के बारे में कोई यूनिट मुश्किल लगती है या किसी टॉपिक के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से मेरी एक वीडियो है अरबिक मॉक टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग अभ्यास का, इसमें 12 टेस्ट हैं। हमने सब कुछ इस वीडियो में पहले बताया है, सब कुछ अच्छे से वजाहत किया है, एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे मोबाइल में आपको खोलना है, कैसे डाउनलोड करना है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर करके भी मैंने ख़ुद बताया है, वजाहत की है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको ज़रूर देखना। यहाँ से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि PY क्यूज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी मॉक टेस्ट कैसे किया जाता है, नियर अबाउट एरियाज़ को कैसे कवर किया जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन के भी एग्जांपल्स वहाँ पर रखे हैं प्रीवियस ईयर के। तो ये वीडियो एक बार ज़रूर जाके देखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए। चलते हैं अब क्लास के अंदर। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे सामने है किनाया, ठीक है, कि किनाया बोलते किसको हैं, यानी किनाया की हम तारीफ़ पढ़ेंगे, उसकी मिसालों को पढ़ेंगे और उसकी वजाहत को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारा तरीक़ा रहा है आमतौर से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे तारीफ़ के पास, जिसको हम कवाइद बोलते हैं, और उसके बाद हम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा है नहीं, ये देखें आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो 5 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। ये दोनों होगा एक सेट और ये दोनों मिलके एक सेट और ये आखिरी एक सेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक सेट, ये एक सेट और ये एक सेट, सिर्फ 1 2 3, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कायदा, उसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे कह रहे अल किनाया लफ्ज़ुन उतलिक़ व उरीद बिही लाज़िम मानाहु मा जवाज़ इरादति ज़ालिकल मानी। और उसके बाद फिर कह रहे तनक़सिमुल किनायतु बिइतिबारिल मकनी अन्हु सलासति अक़सामिन फ़इन्नल मकनी अन्हु क़द यकूनु सिफ़तन व क़द यकूनु मौसूफ़न व क़द यकूनु निस्बतन। कि अब यहाँ पर बता रहे हैं कि बेसिकली किनाया है क्या। तो कहते हैं कि किनाया ऐसा लफ्ज़ है जिसको बोल कर उसका लाजिम माना मुराद लिया जाए, साथ ही उसका असली माना मुराद लेना भी जायज़ हो। जबकि हमने मुरसल, मजाज मुरसल, अक़री वगैरह में पढ़ा था कि मा क़रीनतिन मानिअतिन मिन इरादतिल मानल असली मिन इरादतिल मानल हक़ीक़ी मिन इस्नादिल हक़ीक़ी, ऐसे हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, आप ले भी सकते हैं, जायज़ भी होगा, कभी कभी नहीं जायज़ होता है, एक एक्सेप्शन है, लेकिन ले सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल नहीं ले सकते थे किसी भी सूरत में। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मकनी अन्हु के एतबार से किनाया की 3 किस्म है, ठीक है। अब इसी से देखो आपको घुमाएगा, यहाँ पर अगर यही इबारत सेम दे दे कि तनक़सिमुल किनाया बिइतिबारिल मकनी अन्हु सलासतु अक़सामिन, अब दे दे यहाँ पे मार दे इसको डॉट डॉट, ठीक, और फिर नीचे लिख दे सलासतु अक़सामिन, उसके बाद फिर अरबा, फिर खामिसा, उसके इस तरीके से सादिसा, तो आप मतलब कन्फ्यूज़ आ जाओगे कि क्या रहेगा क्या,
ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو اچھے سے الفاظ کو غور کرو. ثلاثت جیسے کہ مخاطب کے 3 حالات ہیں، تو اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں کہ مکنی عنہ کی بھی 3 ہی اقسام ہیں. تو مکنی عنہ کبھی کبھی فإن المکنی عنہ قد یکون صفتا وقد یکون موصوفا وقد یکون نسبتا. کبھی مکنی عنہ صفت ہوگا، کبھی موصوف ہوگا اور کبھی نسبت ہوگا. ٹھیک، اب ہم چلتے ہیں، پڑھ لیے ہیں اس کو کہ کنایا ایسا لفظ ہے جس کو بول کر اس کا لازمی معنی مراد لیا جاتا ہے، ساتھ ہی اس کا اصلی معنی مراد لینا بھی جائز ہو. اور مکنی عنہ کے اعتبار سے کنایا کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ مکنی عنہ کبھی صفت ہوگی، کبھی موصوف اور کبھی نسبت ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہم اور کہیں گے، آگے چلتے ہیں. تو جو پہلی ہوگی اس کو کنایا عن الصفہ کہیں گے، مطلب جو صفت کی طرف ہوگی. موصوف کی طرف ہوگی تو کنایا عن الموصوف کہیں گے، اور تیسرے کی طرف ہوگی مطلب نسبت کی طرف تو کنایا عن النسبہ کہیں گے. اب ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف. دیکھیں یہاں پہ 5 اگزامپل ہیں آپ کی اس میں تمرین کے اندر، مطلب اس میں لیسن کے اندر 1 اور 2 3 اور 4 اور یہ 5 نمبر ہے. یہ ہو جائے گا ایک ساتھ، مطلب کنایا عن الصفہ ہو جائے گا، کنایا عن الموصوف ہو جائے گا اور یہ کنایا عن النسبہ ہو جائے گا. ایک دم ایزی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ تقول العرب، اہل عرب کہتے ہیں. اہل عرب کیا کہتے ہیں؟ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہاں کیا کہتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں ہم. دیکھو تو یہاں پہ اہل عرب کہتے ہیں کہ فلانۃ بعیدۃ محو القرط. ٹھیک ہے، کہ جو فلاں عورت ہے بہت زیادہ لمبی گردن والی ہے. فلاں عورت بہت زیادہ لمبی گردن والی ہے. یہ ایک تعبیر ہے جو عرب میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی لمبی گردن ہو، جس کو ہم اپنے اردو میں سراہی دار گردن بولتے ہیں، تو اس کے لیے سراہی دار گردن کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں. خنسا نے کہا ہے اپنے بھائی صخر کے بارے میں. اب دیکھیں یہاں پہ خنسا سے آپ ریلیٹ کر لیں کہ خنسا کون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مخضرم، خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخضرم شاعرہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی کا مرثیہ کہا اور اسی وجہ سے فیمس ہوئیں. اور ان کا جو اکثر و شہرتاً فی مجال ہے کہ اب کس فلم میں سب سے زیادہ فیمس ہیں، تو یہ ہو جائے گا رثا کے میدان میں. رثا انہوں نے بہت زیادہ کہا ہے. اب الخنسہ فی القرن العشرین کس کو کہا جاتا ہے؟ فدوہ طوقان کو. کیوں؟ انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم طوقان کا مرثیہ کہا تھا، تو اسے ریلیٹ کریں. اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ طویل النجادی رفیع العمادی کثیر الرمادی اذا ما شتا. طویل النجاد لمبے پرتلے والا ہے، رفیع العماد بلند ستونوں والا ہے، کثیر الرماد بہت زیادہ راکھ والا ہے، اذا ما شتا جب سردی کا موسم آئے. ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ اس لیے ہم ایک سیٹ ہے، اس لیے ہم دونوں کو ساتھ پڑھیں گے. اب ہم چلتے ہیں وضاحت کی طرف کہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں مصنف علیہ الرحمہ. تو کہہ رہے ہیں کہ محو القرط، کان کی لو. دیکھو یہ دیکھو، من شحمۃ الاذن الى الکتف واذا كانت هذه المسافه بعيده لازم ان يكون العنق طويلا. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھنے کی سمپل کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی دوری کا نام ہے محو القرط. کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی دوری کا نام ہے. تو جب یہ مسافت دور ہوگی تو لازم آئے گا کہ لمبی مطلب اس کی گردن جو ہے تب عنق طویلا. ٹھیک ہے، ان یکون العنق طویلا کہ اس کی جو گردن ہے وہ لمبی ہوگی. تو یہاں پہ جو عربی ہے، مطلب جو ایک عربی آدمی ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک عورت کی، جیسے یہاں دیکھیں نا، ان هذه المرأة طویل الجید، کہ اس عورت کی جو گردن ہے وہ لمبی ہے. یہ کہنے کے بجائے اس نے ایک تعبیر ہمیں دیا ہے کہ اس چیز کو، مطلب عورت کی اس صفت کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، ڈسکرائب کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہنے کی ہے کہ ان هذه المرأة طویلۃ الجید. تو ہم اس کو ایسے ہی کہیں گے کہ فلانۃ بعیدۃ محو القرط. یعنی ایک ہی بات کو دوسرے مہذب انداز میں کیسے کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ایک عربی جس کو یہ کہنا تھا جید و نجاد مطلب ہوتی ہے گردن، ان هذه المرأة طویل الجید، اس نے کیا کہا؟ ایک دوسری تعبیر لائی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم مطلب اس کو اردو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے شاعروں نے ایک سے اچھی شاعری کی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو والے بھی حضرات کم نہیں ہیں عربی والوں سے. اب جیسے انور دہلوی کا ایک شعر ہے کہ وہ جو گردن جھکائے بیٹھے ہیں حشر کیا کیا اٹھائے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت ہی اچھی شاعری کی ہے اس کے بارے میں. اب آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ ابھی تک کی کہ وہ نثر نگار ہیں، انہوں نے صرف پروز لکھا ہے، لیکن انہوں نے پوئٹری بھی بہت شاندار کی ہے. ان کی غزل میں آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی بہت ہی اچھی شاعری بھی کرتے تھے وہ. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے کہ ان شوق حسینوں کی ادا اور ہی کچھ ہے، اور ان کی اداؤں میں مزہ اور ہی کچھ ہے. یہ دل ہے مگر دل میں بسا اور ہی کچھ ہے، دل آئینہ ہے جلوہ نما اور ہی کچھ ہے. ہم آپ کی محفل میں نہ آنے کو نہ آتے، کچھ اور ہی سمجھے تھے ہوا اور ہی کچھ ہے. بے خود بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں دیکھنے والے، ان مست نگاہوں کی ادا اور ہی کچھ ہے. اور آخر میں جو مصرع کہا انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے، آزاد ہوں اور گئے سوئے پیچا میں گرفتار، کہہ دو مجھے کیا تم نے سنا اور ہی کچھ ہے.
تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے اگزامپل کی طرف کہ وفی المثال الثانی تصف الخنساء اخاها بانه طویل النجاد رفیع العماد کثیر الرماد. سمپل کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دوسری مثال میں آپ غور کریں گے تو حضرت خنسا نے اپنے بھائی کی وصف بیان کی ہے، صفت بیان کی ہے کہ وہ لمبے پرتلے والا ہے، ٹھیک ہے، بلند ستون والا ہے، بہت زیادہ راکھ والا ہے. اب اس سے وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ بہادر ہے. ان صفات کے ذریعے سے وہ ذکر کرنا چاہتی ہیں کہ وہ بہادر ہے، اپنے قوم میں مرتبہ والا ہے، اور اسی طریقے سے وہ سخی بھی ہے. تو جو تصریح، جو اس صفت کی جو تصریح کرنی تھی، اس سے وہ مطلب عدلت عدول کر گئیں، مطلب دوسرا راستہ اختیار کیا اور اشارہ کے ذریعے سے انہوں نے، اور کنایہ کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ لازم ہے کہ اگر پرتلا تلوار کا لمبا ہو تو تولو صاحب ہی مطلب تلوار والا بھی لمبا ہوگا، اور اگر اس کی جسم مطلب لمبا ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اگر اس کی ہائٹ اچھی ہے، تو بیسیکلی زیادہ طور ایسا ہوتا ہے عام طور سے کہ وہ آدمی بہادر مانا جاتا ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو. اور اسی طریقے سے یہاں بتا رہے ہیں کہ جو اگر راکھ زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب کہ لکڑیاں زیادہ جلی ہیں، لکڑیاں زیادہ جلی ہیں تو کھانا زیادہ پکا ہے، اور کھانا زیادہ پکا ہے تو مطلب مہمان زیادہ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ جود و سخا والا ہے، سخی آدمی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر تو چاہیں تو پھر سے دیکھ لیں کہ اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر تلوار کا پرتلا لمبا ہے تو تلوار کی پرتلا لمبا ہونے سے تلوار والے کا لمبا ہونا لازم ہے، اور عام طور پہ جسم کے لمبا ہونے سے بہادری لازم ہے، اور اس کے بلند ستون والا ہونے سے اپنی قوم و خاندان میں بڑی مرتبہ ہونے والا لازم ہے. جیسے یہ راکھ کی زیادتی سے لازم ہے کہ لکڑیوں کا زیادہ جلنا، پھر اس سے یہ لازم ہے کہ کھانا زیادہ پکنا، پھر کھانا زیادہ سے پکنا ہے کہ مہمانوں کی آمد زیادہ ہو، پھر مہمانوں کی آمد سے زیادہ ہے کہ اس کا سخی ہونا لازم ہے. جیسا کہ ہمارے غالب چچا نے ایک شعر کہا ہے بہت ہی مشہور اس پہ کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے. تو جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے کس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب مہمان آئیں گے تو کھانا تو پکے گا ہی، ٹھیک ہے، اور جو مطلب ہنڈیاں ہوتی ہیں اس میں خوشبو آئیں گی، وہ سب سمجھ سکتے ہیں آپ. اب اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو اچھے سے غور کریں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہہ رہے ہیں کہ ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة وهي بعيدة محو القرط وطويل النجاة ورفيع العماد وكثير الرماد كنا به عن صفة لازمة لمعناه. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کنایہ نے صفت، فقط یہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ گزشتہ ترکیبوں میں غور کریں گے، بعیدۃ محو القرط والی، طویل النجاة رفیع العماد اور کثیر الرماد والی میں سے، تو اس میں ہر ایسی صفت کا کنایہ پائیں گے جس کا معنی مطلب اس کے لیے لازمی لیا گیا ہے، اور ہر ترکیب کو کنایہ عن الصفہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعیدۃ محو فلانۃ بعیدۃ محو القرط، اصل میں قرط اقراط کو بولتے ہیں جو بالی ہوتی ہے کانوں کی، اس کی بیسیکلی بولنا چاہتے ہیں. تو یہیں بولتے کان کی جو لو ہے، یعنی جہاں مطلب ہم بالی پہنتے ہیں اس کو بول سکتے ہیں، مطلب پہنا جاتا ہے جہاں پر. تو اب یہ مت سوچیں کہ یہ صرف کہ کوئی ایک ہی آدمی پہنتا ہے. ابھی مطلب ہمارے ممبئی اور شہروں میں آپ دیکھیں کہ لڑکے وغیرہ بھی پہننے لگے ہیں. خیر وہ تو آرٹیفیشیل ہوتا ہے، اسی وجہ سے چپکا لیتے ہیں یہاں پہ کر کے. تو وہ مطلب یہ کان کی جو لو ہوتی ہے بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں، یہاں سے جو گردن مطلب یہ جو لمبائی ہوگی اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں اس کی جو مطلب یہ بازو ہے، کتف جس کو بولتے ہیں، اور یہ جو مطلب کان کی وہ ہے لو ہے، یہاں سے بیچ کی جو لمبائی بتائیں گے، جتنا یہ لمبا ہوگا اس کی مطلب لو سے لے کر اور یہ کتف تک، کندھے تک جو لمبائی ہوگی اسی سے گردن لمبی ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی جو ہے یہ فلانۃ بعیدۃ محو القرط، یہ طویل النجاة رفیع العماد کثیر الرماد، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کنایہ عن الصفہ ہے. آپ کو کیا جاننا ہے کہ یہ کنایہ عن الصفہ ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف کہ وقال آخر فی فضل العلوم فی احیاء لغۃ العرب. ٹھیک ہے، کسی اور نے کیا کہا ہے کہ کسی آدمی نے کہا ہے، شاعر صاحب نے، کہ انہوں نے دارالعلوم کی فضیلت بیان کی ہے عرب کو زندہ کرنے کے لیے، عربی زبان کو زندہ کرنے کے بارے میں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں عربی زبان کو زندہ کرنے کے بارے میں کسی شاعر نے دارالعلوم کی فضیلت کے بارے میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ وجدت فی کی بنت عدنان دارن ذکرتها بداوت العرابی، کہ اے دارالعلوم، عدنان کی بیٹی نے تیرے اندر ایسا گھر پا لیا ہے جس نے اس کو عربوں کا دیہات والا دور یاد دلا دیا. بیسیکلی بنت عدنان سے یہ اللغہ العربیہ کی طرف کنایہ کرنا چاہتے ہیں، اور عربوں کا جو دیہات والا دور ہے آپ دیکھیں گے تو متنبی وغیرہ اور اس دور کے جتنے شاعر تھے، اکثر ان کے ماں باپ کی یہ کوشش ہوا کرتے تھے کہ انہیں مطلب گاؤں میں بھیج دیا جائے، بادیہ میں بھیج دیا جائے، تاکہ ان کی زبان اچھی ہو جائے.
اس لیے کہ جب اس وقت ترقی ہوئی تو شہروں میں کئی طرح کے لوگ آئے، کئی نسل کے لوگ آئے، کئی طرح کی زبانیں ملی، تو زبان خراب ہو گئی تھی۔ شہروں میں جو زبان کی جو حالت تھی وہ اس طریقے سے مطلب ایک دم پیور نہیں تھی، ایک دم اوریجنل نہیں تھی جو دیہاتوں میں تھا، اس لیے کہ دیہاتوں میں کسی دوسرے ثقافت کا غلبہ نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ اپنے بیٹوں کو مطلب زبان میں اچھا بنانے کے لیے، پکڑ پیدا کرنے کے لیے وہاں بھیجتے تھے کہ وہ جا کے دیہات میں رہے، وہاں اس کی تربیت ہو، اس کی پرورش ہو، تو زبان کو اچھی طریقے سے سیکھ سکے۔ ہاں آج کا معاملہ الٹا ہے، اگر دیہات میں جائیں گے تو زبان خراب ہو جائے گی۔ خیر، اب یہاں پر اس کو پڑھ لیتے ہیں، دوسرے اگزامپل کو بھی پڑھ کے پھر دونوں کو ایک ساتھ وضاحت کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ الضاربین بکل ابید مخرم والطاعنین مجامع الاذغان، مجامع کینہ کپٹ یعنی جو حسد ہوتا ہے اس کی جگہ مطلب دل مراد ہے، طاعنین نیزہ مارنے والے، ضاربین صرف مارنے والے، اور یہ مخزم بولیں گے صفحے مطلب کاٹنے والی مخزم، اور بکل ابید سفید تلوار۔ تو اس کو ایسے کرتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کاٹنے والی سفید تلوار سے مارنے والے ہیں اور کینوں کی جمع ہونے کی جگہوں پر نیزے مارنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مجامع الاذغان ہے بیسیکلی یہاں دل مراد ہے، دل میں ہی کینہ کپٹ جمع ہوتا ہے، باقی ہاتھ پیر میں نہیں، آدمی یہاں سے دل سے ہی کرتا ہے۔ اب اس کو ہم وضاحت کرتے ہیں، چلتے ہیں مصنف الرحمہ کی طرف، کیا کہتے ہیں بھائی صاحب۔ وفي المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها المدرسة مكانا يذكرها بعهد بداوتها فعدل عن التصريح باسم اللغة العربية إلى تركيب يشير إليها وغیرہ وغیرہ۔ سمپل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ جو شاعر ہے تیسری مثال میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے مدرسہ، عربی زبان نے تیرے اندر ایسی جگہ پائی ہے جس نے اس کو دیہات والا دور یاد دلایا ہے۔ تو شاعر نے عربی زبان کی صراحت سے ایسی ترکیب کی طرف عدول کیا ہے، چلا گیا جو عربی زبان کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے اور اس سے عربی زبان سمجھا بھی جاتا ہے، مطلب کنایتاً وہ کیا ہے، بنت عدنان، عدنان کی بیٹی بولے تو اللغہ العربیہ۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کنایتاً ذکر کیا ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے۔ وفی المثال الرابع، چوتھی مثال میں کیا ہوا ہے کہ اراد الشاعر وصف ممدوحه بانهم يطعنون القلوب وقت الحرب فانصرف عن التعبير بالقلوب الى ما هو امله وعوقى في النفس وهو مجامع الاذغان لان القلوب تفهم منه اذ هي مجتمع الحقد والبغض والحسد وغيرها۔ کہ چوتھی مثال میں شاعر اپنے ممدوح لوگوں کی یہ صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ ممدوح جنگ کے وقت دلوں پر نیزے مارتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے دل کی تعبیر سے اراض کر کے ایسی تعبیر اختیار کی جو بہت ہی عمدہ ہے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تعبیر مجامع الاذغان ہے کہ اس کے دل مطلب اس کے دل پر مارتا ہے، بولے تو جو سامنے والا بندہ ہے اس کے دل پر تیر چلاتا ہے، بولے تو مجامع الاذغان جہاں اس کینہ اور کپٹ جمع ہوتے ہیں۔ کیوں اس تعبیر سے کیوں مراد ہوگا دل؟ لأن القلوب تفهم منه، اس لیے کہ جو کینہ حسد اور کپٹ ہے وہ کہاں جمع ہوتا ہے؟ دل میں ہی۔ ٹھیک ہے، تو دل نہ بول کر یہاں پر قلوب نہ بول کر مجامع الاذغان لایا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ قلوب۔ اب اس کو اگر اچھے سے پڑھیں گے، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَيْنِ التَّرْكِيبَيْنِ وَهُمَا بِنْتُ عَدْنَانَ وَمَجَامِعُ الْأَذْغَانِ رَأَيْتَ أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا كُنَا بِهِ عَنْ ذَاتِ لَازِمَةٍ لِمَعْنَاهُ لِذَلِكَ كَانَ كُلُّ مِّنْهُمَا كِنَايَةً عَنْ مَوْصُوفٍ وَكَذَلِكَ كُلُّ تَرْكِيبٍ يُمَاثِلُهُمَا۔ سمپل سی بات اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ بنت عدنان اور مجامع الاذغان ان دونوں ترکیبوں میں غور کریں گے تو ان دونوں میں سے ہر ایک میں ایسی ذات سے کنایہ ہے جو اس کے معنی کے لیے لازم ہے، اسی لیے ان دونوں میں سے ہر ترکیب کنایہ عن الموصوف ہوگی، اور اس جیسی ہر ترکیب کو ہم کنایہ عن الموصوف کہیں گے۔ تو ہم نے کنایہ عن الصفہ دو دیکھا تھا، محو القرۃ والا اور طویل النجات والا، اور ہم یہ کنایہ عن الموصوف دو دیکھ رہے ہیں، بنت عدنان اور مجامع الاذغان والا، تو ایسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آخری مثال کی طرف، وہاں پر کیا کہتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، المجد بین ثوبیک والکرم ملء بردیک۔ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرافت آپ کے کپڑوں کے درمیان رہتی ہے، مجد مطلب شرافت آپ کے کپڑوں کے درمیان رہتی ہے، اور سخاوت آپ کی چادروں میں گھری ہوئی ہے، ملء بردیک آپ کی چادروں میں گھری ہوئی ہے۔ سمپل ہی تعریف کر رہے ہیں ممدوح کی، اب اس میں صرف ایک ہی سیٹ ہے، تو ہم چلتے ہیں سیدھا اس کی وضاحت کی طرف۔ یہاں پر کہہ رہے اما فی المثال الاخیر فانک اردت ان تنسب المجد والکرم الى من تخاطبه فعدلت عن نسبتهما الیہ مباشرۃ ونسبتهما الى ما له اتصال به۔ ٹھیک ہے، متصل بولے تو یہاں نسبت کی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ نہ کہے کہ اس کی نسبت کی طرف ہم کر رہے ہیں، کسی چیز کی صفت کی ہم نسبت کر رہے ہیں۔ تو اگر یہاں پر ہم اس کو اچھے سے پڑھیں گے تو صرف یہ پتہ چلے گا کہ آخری مثال میں آپ نے مجد و کرم، جود و سخاوت کو، شرافت کو مخاطب کی طرف منسوب کرنے کا ارادہ کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے ارادہ کیا تو کیا کیا؟ پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کی نسبت سے عدول کر کے ایک ایسی چیز ممدوح کی طرف نسبت کی جس کا ممدوح سے متصل ہونا
مطلب سمجھا جاتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کپڑا اور چادر ہے، ثوبان والبردان۔ اس جیسی مثال کو کنایہ عن النسبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ جو شرافت ہے اس کے کپڑے میں ہے، اور جود و سخا اس کی چادر سے گھری ہوئی ہے، تو آپ نسبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کنایہ عن النسبہ ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں وَأَظْهَرُ عَلَامَةُ لِهَٰذِهِ الْكِنَایَةِ أَن يُصَرِّحَ فِيهَا بِالصِّفَةِ كَمَا رَأَيْتَ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں سمپل کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور اس کنایہ کی نمایاں علامت یہ ہے کہ اس میں صفت یا مستلزم صفت کی صراحت کی جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ فی ثوبیہ اسد، اس کے کپڑوں میں شیر ہے، یہ شجاعت کی نسبت ہے، کنایہ کی مثال ہے، یہ شجاعت کی نسبت سے کنایہ کی مثال ہے۔ یہاں پہ وضاحت خود کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ یہ کیا ہے؟ فإن هذا المثال کنایہ عن نسبت شجاع، یہ شجاعت کی نسبت سے کنایہ کی مثال ہے۔ وإذا رجعت إلى أمثلة الكناية السابقة رأيت أن منها ما يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ ومنها ما لا يجوز فيه ذلك۔ اگر آپ کنایہ کے گزشتہ مثالوں میں غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان میں بعض مثالیں ایسی ہیں جن میں حقیقی معنی مراد لینا جائز ہے، جو صریح لفظ سے سمجھا جاتا ہے، اور بعض میں جائز نہیں ہے، جبکہ ہم نے مجاز مرسل وغیرہ میں دیکھا تھا کہ بالکل نہیں جائز ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کیا ہو جائے؟ کنایہ عن النسبہ۔ اب ایک دم اس کو ہم ریکیپ کر دیتے ہیں، سمپل ہے۔ دیکھو، کنایہ بولیں، کنایہ کہیں گے ایسا لفظ جس کو بول کر اس کا لازمی معنی مراد لیا جائے، ساتھ ہی اس کا اصلی معنی مراد لینا بھی جائز ہو، اور مکنین ہو کے اعتبار سے کنایہ کے 3 قسمیں ہیں۔ کنایہ عن الصفہ، مطلب جب صفت ہوگی تو کنایہ عن الصفہ بولیں گے، موصوف ہوگی تو کنایہ عن الموصوف بولیں گے، اور نسبت ہوگی تو کنایہ عن النسبہ بولیں گے۔ اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ، ایک دم ایزی سا ہے طریقہ۔ 1 نمبر 2 نمبر یہ کیا ہے؟ کنایہ عن الصفہ ہے، ٹھیک؟ اس لیے کہ صفت کے بارے میں بات کی گئی ہے یہاں پر۔ دوسرا نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر یہ کنایہ عن الموصوف ہے، ٹھیک؟ اب اس میں کیا یاد کرنا ہے؟ اور یہ جو 5 نمبر ہے یہ کنایہ عن النسبہ ہے، ٹھیک؟ اب اس میں آپ کو سمپل سے یاد کرنا ہے، دیکھو ایک دم ٹرک والا طریقہ یاد کراؤ۔ ہاں، محو القرۃ اور طویل النجات، یہ دونوں کیا ہو جائے گا ملا کے؟ ٹھیک ہے، صفت ہو جائے گی، ٹھیک؟ کنایہ عن الصفہ۔ پھر یہاں پہ بنت عدنان اور مجامع الاذغان، یہ دونوں کو ملا کے کیا ہو جائے گی؟ کنایہ عن الموصوف، ٹھیک؟ اور یہاں پر پھر کیا ہو جائے گا؟ ثوبئی کا، تھوڑا سا اوپر کریں گے اس کو، ثوبئی کا اور بردئی کا مطلب کپڑے کی نسبت ہے، تو یہاں پر کنایہ عن النسبہ ہو جائے گی، بس خلاص، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اگر آپ کو کوئی بھی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ بلاغہ کے بارے میں کوئی چیپٹر چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کسی کے بارے میں کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھو، میرا ماننا یہ ہے کہ نا، آپ کو جہاں کہیں سے بھی کچھ بھی ملے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنا اندر ہضم کریں۔ یعنی یہ میٹر نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کون سی کتاب سے پڑھا ہے، اگر آپ کو یہ کتاب سمجھ میں آتی ہے تو اس کتاب سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس نوٹ ہے، یا آپ ویکیپیڈیا سے پڑھنا چاہتے ہیں، نیٹ سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو جہاں سے بھی پڑھیں۔ آپ اردو سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے UGC نیٹ JRF والا یہ نہیں پوچھنے والا کہ آپ نے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کویشچن صحیح ہوگا تو آپ کو نمبر ملیں گے، آپ کا JRF ہوگا۔ اب زبردستی آپ بھگراتی جھاڑیں کہ نہیں ہم کو عربی ہی پڑھنی ہے، ہمیں اردو نہیں پڑھنا، ہمیں انگلش نہیں پڑھنا، ہمیں پرشین نہیں پڑھنا ہے، یا جو عربی میں آئے گا ہم اسی نالج کو مانیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں سے آپ کو جو مل جائے آپ اس کو وہاں سے لے لیں۔ خود ما صفا ودع ما کبر، بولتے ہیں اچھی چیز کو لے لیں، بری چیز کو چھوڑ دیں، جو آپ کی کام کی چیز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو، آپ اردو میں پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہے، انگلش میں پڑھیں گے تب بھی، عربی میں پڑھیں گے جب بھی، جس لینگویج کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ اب دیکھو کچھ لوگ عربی میں بہت بگراتے جا رہے تھے کہ نہیں عربی ہی صحیح ہوتا ہے۔ دیکھو حسن زیاد ایک اچھی بک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن چونکہ اس نے مطلب سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، تو کہیں کہیں مختصر ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ مطلب اس میں پیچیدگی ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کہیں کہیں بہت زیادہ وضاحت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی آل اوور بہت اچھی کتاب ہے۔ لیکن ہم کو جو 2 کتابیں پسند آئی ہے پرسنلی، بیسکلی وہ 2 کتاب ہیں، ایک اردو کے اندر ہے اور ایک عربی کے اندر ہے۔ اردو والی جو کتاب ہے تاریخ ادب عربی ہے عبدالحلیم ندوی کی، جو کہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، میں کہوں گا ضرور ایک بار پڑھیں، میں حوالہ دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ اور اسی طریقے سے جو تاریخ الادب العربی فی مصر لشوق زیف کی ہے، تاریخ الادب العربی المعاصر فی مصر شوق زیف کی، وہ بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ مطلب ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کا جو کنسیپٹ ہے نا بہت اچھا مطلب کلیئر ہوگا، اور آپ کی جو تھیوری ہے مضبوط ہوگی، اور آپ اچھی طریقے سے وضاحت کر سکیں گے کسی بھی چیز کی۔ اس لیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کچھ بھی مت یاد کریں، کتاب پڑھ لیں اور رکھ دیں، تب بھی آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، چونکہ یہ ایک تحقیقی مقالے کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اب میں کوئی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو تاریخ ادب عربی کی کتاب سے۔ میں شوق زیف کی کتاب سے بہت سارا حوالہ دے چکا ہوں، میں تاریخ ادب عربی کے حوالے سے دیتا ہوں ایک اگزامپل۔
اب دیکھیں یہاں پہ انت اشجع الناس و اشدہم کر کے پوچھا تھا، یہ عنترہ بن شداد الابسی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے جواب بتا دیتا ہوں، یہ عنترہ بن شداد الابسی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اس کو آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کہ تمہارے بارے میں کس چیز کی شہرت ہے، کہ آپ بہت زیادہ بہادر ہو، تو بولا تھا کہ نہیں، بلکہ میں جب کسی معاملے میں نکلنے کا راستہ دیکھتا ہوں تبھی میں وہاں اپنا قدم مطلب جاتا ہوں، وہاں میں مطلب اپنے آپ کو لے جاتا ہوں، جہاں میں دیکھتا ہوں کہ انہیں نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو میں وہاں قدم ہی نہیں رکھتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے عنترہ بن شداد الابسی کے بارے میں۔ میرے سیٹ میں سب سے پہلے دیکھو کویشچن نمبر 1 یہاں کھلا ہوا، ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 1 یہی کھلا ہوا تھا۔ اب ہم اس کو کیسے لگائے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ ادب عربی عبدالحلیم ندوی کی پڑھی تھی اور میرے ذہن میں ایز اے مطلب بولتے کمپرہنشن ٹائپ کا تھا، اس لیے کہ یہاں پر واقعی بہت کنفیوژن والا کویشچن تھا، تو جو لوگ عربی سے لگائے ہوں گے، جو تکا لگا دیے ہوں گے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں سے، دیکھو ہم نے سب کچھ پڑھ رکھا تھا، ٹھیک ہے، حسن زیات بھی اور فنا فاخر، لیکن مجھے جو اس وقت یہ کلک ہوا تھا وہ ہمیں یاد ہوا تھا کہ عبدالحلیم ندوی کی کتاب میں نے ایسا کچھ پڑھا ہے عنترہ بن شداد الابسی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو حسن زیات کی کتاب کی طرف۔ دیکھو یہ حسن زیات میں آپ کو ایز اٹ از مل جائے گا، میں نے وہیں سے اسکرین شاٹ لے کے اس کو سرکل کیا ہے، آپ بھی وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، حسن زیات کی ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ میں نے سمپل سا گھیرا کر دیا، یہاں پہ دیکھو قرآن تحر، یہی کویشچن عنترہ بن شداد الابسی کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا تھا۔ میں کیا کہتا ہوں، جب بھی آپ پی وائی کو کریں، ایم سی کیو کریں، کچھ بھی کریں، تو آپ ایک مرتبہ جس رائٹر کے بارے میں کویشچن آیا ہو اس کو اپنی نوٹ بک میں یا کہیں سے بھی کھول کے ایک کوئک اسکین کریں، اس کے نیئر اباؤٹ ایریاز کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دیکھیں اس کو پڑھے ہوں گے بار بار پڑھ کے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا تو دیکھیں 1 2 3 لائن ہی، مطلب بلکہ تیسرے لائن میں ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے قال له قائل لن تشجع الناس، مطلب 2 لائن چھوڑ کے یہاں سے پوچھ لیا، ہمیشہ یہاں سے پوچھتا تھا اور اس بار اس نے یہاں سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہی یہ لکھی ہوئی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، حسن زیات میں آپ کو ایز اٹ از مل جائے گی، سیم یہیں سے کاپی پیسٹ ہے کویشچن کے اندر۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن تحر بار بار پوچھا جاتا تھا لیکن یہ بھی پوچھ لیا، تو یہ میرے ذہن میں تھا تاریخ ادب عربی عبدالحلیم ندوی کی کتاب سے۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کے ذہن میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، باقی انٹی والا آپ سے یہ نہیں پوچھنے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک۔